अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह छठा पारा सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 12 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम मुस्नई अशरा नक़ीबा। वलक़द और यकीनन बेशक, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ने, मीसाक़ा मीसाक एक पुख्ता ऐद, किस चीज़ का? इताअत नबी और तौरात पे अमल, दीन पे अमल का। अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया बनी इसराइल से। वबअसना मिनहुम, और उन्हीं में से बनाए मबऊस किए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं में से बनाए, मुकर्रर किए, मबऊस किए। असनई अशरा 12 नक़ीबा सरदार, 12 नकीब उसमें से मुकर्रर बना किए। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले में से उसके अपने अंदर से एक नकीब मुकर्रर किया। नकीब उसको कहते हैं कि जो अपने लोगों के तमाम अहवाल को जानता है और उनकी बेहतरी के लिए और उनकी बरतरी के लिए, उनकी अखलाकी तरबियत के लिए उनका तरबियत करे, अखलाक को बुलंद करने की। ये होता है कि वो एक एक को जानता भी है, एक एक की सलाहियतों को भी समझता है और फिर उसके लिए कोशिश करता है कि मज़ीद इनके लिए क्या बेहतरी हो सकती है, दीन पे कैसे कायम हो सकते हैं। तो ये होता है नकीब, अमीर मुकर्रर करना। वक़ाल अल्लाह, और कहा अल्लाह ने, इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला ने जब इनसे पुख्ता ऐद लिया तो अल्लाह ताला के साथ पुख्ता ऐद में सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला के नाम उनके साथ हुआ, अल्लाह ने कहा कि तुम इस ऐद पे कायम रहो, यानी नबियों की अताअत करो, तौरात के ऊपर अमल करो, उसको पढ़ो समझो और दीन पे अमल करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसको तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उसने तो समझे कि उसको हर तरह की दुनिया में भी इज़्ज़त मिल गई और उसको आखिरत में भी इज़्ज़त मिल गई और आखिरत में भी कामयाबी मिल गई। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ला इन, और अगर तुम अकम तुम उस सलाता, नमाज कायम करो, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम नमाज कायम करो। व आते तुम उस ज़कात, और ज़कात अदा करो। ये अल्लाह की मदद की शराइत अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। ऐसे नहीं है कि तुम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारो, नहीं। एक तो उस मिसाक को पूरा करना है, नमाज कायम करनी है और ज़कात अदा करनी है, पाकीज़गी माल की और पाकीज़गी जिस्म की भी। व आमन तुम बेरसुली, और तुमने ईमान लाना है सब पैगम्बरों पर। जितने पैगम्बर तुम्हारी ज़िंदगी में आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सब पे तुमने ईमान लाना है। व अज़्ज़रतुमूहुम, और उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी तकरीम करनी है और उनका कुव्वत बाजू बनना है इकामत दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। व अक़रज़्तुमुल्लाहु क़र्ज़न हसना, और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, अपने माल को दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च करना है। और ये खर्च कैसा है? ये कर्ज़ हसना है। तुम दो दे के भूल जाओ, लेकिन लेने वाला उसको हमेशा याद रखेगा और वो उसको बेहतरीन तरीके से अदा करेगा। जो कर्ज़ दुनिया में भी किसी को दिया जाए तो कर्ज़ हसना वाला उसको बेहतरीन तरीके से देता है। तो अल्लाह के पास तो सब ख़जाने, अल्लाह उसको बेहतरीन तरीके से वापस करेगा। ला उकफ़िरन्ना अनकुम, और अल्लाह का एक और जो करम होगा ऐसे लोगों पर जो मीसाक अल्लाह का पूरा करते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, तमाम अम्बिया पे ईमान लाते हैं और अपने वक्त की नबी की किताब पे, उसके दीन पे अमल करते हैं। ला उकफ़िरन्ना अनकुम, दूर कर देंगे हम उनसे, यानी उनके अमाल नामे से हम मिटा देंगे। नुकफ़िर होते हैं ऐसा धो देना, ऐसे मिटा देना कि जैसे उस चीज़ का नामो निशान हो। फरिश्ते भी भूल जाएंगे, नामा अमाल भी में भी नहीं होगा। क्या? सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ, तुमसे जो एक बशर होने की हैसियत से तकलीफ़ें, बुराइयाँ और गुनाह हो जाएंगे, हम उनको मिटा देंगे। वला वला
ادخلنکم جناتن تجری من تحتہا الانہار، اور ضرور داخل کریں گے ہم تمہیں ان جنتوں میں جن کے نیچے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کے حصے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے ساتھ جب پختہ عہد کرتا ہے، اور وہ عہد کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ عہد کیا ہے؟ اطاعت نقیب، جو امیر مقرر ہو تمہارا، نبی مقرر کرے، اس کی اطاعت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ پھر کیا خوشخبریاں دیں گے اس کے؟ جب یہ انسان کرے گا خوشخبری کے سب سے بڑی خوشخبری اللہ فرما رہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ غار ثور میں بھی ایسے ہی تھا نا، جب وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے وہ ایسے دشمنوں سے بچاتا ہے اور ایسے پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ تو سب سے بڑی خوشخبری اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کا فضل اور کرم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری خوشخبری اللہ کیا سنا رہے اس آیت میں؟ کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو نامہ اعمال سے ایسے مٹا دیں گے جیسے اس نے کیے ہی نہیں، اور جنت میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیں، نماز قائم کرنا، دین پہ چلنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انبیاء کی بات، تو اس کے بدلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ، میں تمہارا مددگار، میں تمہارا حامی، میں تمہارا ولی، اور پھر اس کے بعد تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ چاہتا ہے تو لکھے جاتے ہیں، اللہ چاہے تو مٹا سکتا ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان لوگوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے، اور کوئی بڑی بات نہیں جس کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک، اور جو اتنا کچھ پڑھ کے سمجھ کے ساری باتیں پھر بھی نافرمانی کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے، اللہ کا حکم بھی آ گیا، سن کے سمجھ کر بھی جو مسلسل نافرمانی کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ راستے سے بھٹک گیا، وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ صراط مستقیم یہ ہے اللہ کی باتیں ماننی، جو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے بار بار، اور پھر جو یہ نہیں مانے گا، سن کے سمجھ کے ہر چیز کا انکار کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ راستے سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس اگر توڑیں گے، یعنی عمل نہیں کریں گے جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا، جیسے لا الہ الا اللہ، نماز کا، روزے کا، محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا، جو کوئی توڑے گا میثاقہم، اپنے عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا، لعنہم، تو ہم اس پہ لعنت کریں گے، اللہ اس پہ لعنت کریں گے، یعنی اللہ اپنی رحمت الہی سے وہ دور ہو جائے گا، در رحمت اس کے لیے بند ہو جائے گا، اور اس کے بغیر انسان ہر جگہ ناکام ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ دنیا میں مال اسباب اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت وہ دل کا سکون، وہ چین جو گھروں میں ہوتا ہے، اور انسان نیکی کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، سے دور ہو جائے، وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، بس وہ مال اکٹھا کرتا ہے، وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جو توڑے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، بہترین صلاحیتوں کا انسان ہوگا، بڑی بڑی زبردست قسم کی قابلیتیں ہوں گی، سب ضائع ہو جائیں گی، کسی کام کی نہیں ہوں گی، یا اس دنیا تک محدود ہو جائیں گی، آخرت میں صلاحیتوں سے اور ان قابلیتوں سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کوئی دین کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم ان کے دلوں کو سخت کر دیں گے۔ سخت چیز ہوتی ہے جس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، پتھر پہ بارش پڑے، اولے پڑے، جو مرضی آپ اس پہ کر دیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نرم مٹی، نرم زمین کیا ہوتی ہے؟ بارش کا پانی جب اس پہ پڑتا ہے، اللہ کی رحمت پڑتی ہے، تو اس میں سے پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، اور ان کا دل سخت ہو جائیں گے، تو دل کی سختی کا پھر ان پہ اثر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے کلام کی تحریف کریں گے، یحرفون، تحریف کریں گے، بدل دیں گے، کلمہ، بات کو جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اس میں سے اس کو وہ بدل دیں گے، ان مواضعہ، اس کی جگہ سے۔
اس کی جگہ سے وہ اپنے معنی کو بدل دیں، کیونکہ وہ کا دل اللہ کے خوف سے عاری ہو گیا، وہ اللہ کے خوف سے نکل گئے۔ اب وہ کیا کریں گے کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی بدل دیں گے، اپنی مرضی کے معنی اور مطالب نکالیں گے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور وہ اس نصیحت کو جو ان کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کی طرف سے ملی ہوگی، وہ اس کو بھول جائیں گے، اس کو بھلا دیں گے۔ جیسے یہود نے کیا تھا کہ تورات انجیل اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے جانتے ہوئے بھی انہوں نے وہ حصہ فراموش کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس امت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں تھا، وہ انہوں نے پس پش ڈال دیا، وہ خود بھی بھول گئے اور عوام کو بھی بھلا دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کے نقصان، جب فائدے اللہ نے گنوائے ہیں تو اب نقصان بھی بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نقصان کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اس کے ساتھ عہد توڑ کے لا الہ کہہ کے، محمد رسول اللہ کہہ کے، پھر اس کے اوپر اگر عمل نہیں کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے پھر اگر کیا تو سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا، ہدایت اب اس کو نہیں مل سکتی۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ رحمت الہی سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ایسا انسان۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے؟ اس کا دل سخت ہو گیا۔ جب دل سخت ہو گیا تو اب اس کے اوپر نہ کلام الہی کوئی اثر کرتا ہے، نہ اللہ کی کتابیں اثر کرتی ہیں، نہ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے انبیاء کی کوئی بات اثر کرتی ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ سختی دل میں آ جاتی تو وہ قرآن کے اور تورات کے اور انجیل کے الفاظ اور معنی کو، مطالب کو بدل دیتے ہیں۔ تو سخت دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا۔ یہ ہے سخت دلی کی نشانی۔ اگر آج ہم اللہ کا کوئی حکم سمجھیں، اس کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی صورت، کوئی سیرت، کوئی اس کو پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو اس طرح بدل دیں۔ لیکن سخت دل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم میری طرح بدلے، وہ اس کے معنی بھی بدل دیتا ہے، اس کی جگہ بھی بدل دیتا ہے، کہیں کی بات کو کہیں کے لے کے جانے کے لیے اپنے آپ کو، دل کو تسلی دیتا ہے۔ تو یہ اس کے نقصان ہے کہ وہ کلام الہی کو بدلنا چاہتا ہے، خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ حکم کیا ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو کلام الہی کے مطابق بدلے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور ہمیشہ ہمیشہ ہوگا آپ کو تطلع، خبر ملتی رہے گی، آپ کو اطلاع ملتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی ساری امت کا خطاب ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ خبریں ان لوگوں سے ملتی رہیں گی یہ جو سخت دل اور جن کا ذکر ہو رہا ہے، علی خائنۃ، ان کی خیانت کی۔ یعنی دعوت دین میں جب بھی خائنہ سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو وہ آپ کو اس کی طرف سے بری بری خبریں ملتی ہی رہیں گی، یعنی وہ کوئی اچھائی کی بات اس سے نہیں ملے گی۔ اور یہ دعوت دین میں نبیوں کو بھی ملے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملے ہیں، اور جب تک قیامت تک جو بھی اس قرآن کا کام کرنے والے، دین کی اقامت کا کام کرنے والے ہیں، ان کو ان خائنہ کی طرف سے خبریں ملتی رہیں گی۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، بہت تھوڑی ان لوگوں کی تعداد ہے، باقی سارے کے سارے۔ یہ خائنہ ہوتا ہے کسی چیز کو دھوکہ دینا، کام کچھ اور ہو، یعنی وعدہ خلافی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بری بری باتیں کرنا، یہ سارے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑے ہیں ایمان والے ان میں سے۔ فاعف عنہم واصفح، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کے لیے کہ آپ ان سے درگزر کریں، آپ اپنے دین کا کام، اپنے اعمال بھی اور دوسروں تک اس کو کام جو پہنچانے والا کام ہے یہ کرتے رہیں، ان سے درگزر کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرنا ہے۔ کہ کوئی جواباً آپ کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، آپ پھر بھی اس کو قرآن بتا رہے ہیں، کوئی جواباً آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، آپ کے اوپر مختلف باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ اللہ کا پیغام اس تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی احسان کے درجے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اس کے پاس، اللہ کے پاس خوشخبریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یحب المحسنین، ان کو دوست رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں کے باوجود اپنا دین کا کام نہیں چھوڑتے، اپنے عمل کو نہیں چھوڑتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جو لوگ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، اِنَّا نصارا، کہ ہم ہیں نصارہ، ہم ہیں مددگار نبی کے، ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے لیے، اخذنا میثاقہم، تو ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ،
لیکن انہوں نے اس تورات کو انجیل کو بھلا دیا۔ یعنی اللہ نے جس سے عہد لیا اس کو کیا تھا کہ اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ تو انہوں نے بھی حسن ایک بہت بڑا حصہ نسو بھلا دیا، وہ بھول گئے اس میں سے جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا انبیاء کی طرف سے، تورات انجیل اللہ کی کتابوں کی طرف سے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، تو اس بھلانے کے نتیجے میں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھلا دیا، اللہ کے نبی کو بھلا دیا۔ قصہ یہ نصارہ کا اور یہود کا ہو رہا ہے، لیکن سنایا اس امت کو جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ کے حکم کو جو بھلا دیتا ہے، اللہ کی نصیحت اس قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو بھلا دیتا ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، تو پس لگا دی ہے، ڈال دی ہے نتیجتاً اس کے لیے کہ ہم نے ان کے ڈال دی ہے بینہم آپس میں العداوۃ، دشمنی۔ تو یہ گروہوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بجائے کوئی پازیٹیو کام کرنے کے یہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں گے، دین کی خدمت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بہترین اور دوسرے کو بدترین ثابت کرنے میں یہ سارے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی کہیں اس کا شکار تو نہیں ہیں۔ والبغضاء، اور ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، دشمن رکھیں گے۔ غیر مسلم کو تو پسند کر لیں گے، لیکن اپنا کوئی مسلمان جو ان سے سوچ میں مختلف ہوگا، گروہ میں مختلف ہوگا، مسلک میں مختلف ہوگا، اس کے ساتھ ان کی دشمنی اور عداوت ہوگی گروہ، اور یہ اللہ کی سزا اللہ فرما رہے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، تو ڈال دیں گے ہم، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی کہ قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو بھول جانا، تورات کو نہ پڑھنا، اس کو بھول جانا، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ اس کی سزا ہے کہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہوگا، ایک دوسرے پہ فتوے جاری ہوتے رہیں گے، اور حق اور باطل کا معیار اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی سوچ کو بنا لیا ہے۔ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ جب اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تو یہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں گے، سارے مسلمان بھی ایک ہو جائیں گے، یہود نصارہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو پکڑا ہوا ہے، نصارہ نے اپنی کتاب کو پکڑا ہوا ہے، اور یہاں آگے گروہ در گروہ ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں مسلمان۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، یہ سارے لوگ جو کام یہ کر رہے ہیں تقسیم کرنے والا اور اللہ کے دین کی بجائے سربلندی کا کام کرنے والا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عنقریب ہم ان کو خبر دیں گے، اللہ عنقریب خبر دے گا بما کانوا یصنعون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یصنعون اس عمل کو کہتے ہیں جس کو انسان بہت قیمتی سمجھتا ہے، بہت بہترین سمجھتا ہے۔ صنعت ہے نا، صنعت و حرفت، بہترین چیز، فائنل فنشڈ پروڈکٹ پیدا کرنے والی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بہترین کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کی پکڑ میں، کیونکہ وہ قرآن کا کام نہیں کر رہا، وہ دین کا کام نہیں کر رہا، وہ اپنے گروہ کے لیے، اپنے سوچ کے لیے کام کر رہے اور اپنے آپ کو برتر اور بلند ثابت کر رہا ہے، اور دوسرے کو کمتر اور کمترین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔